बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 22 अगस्त हफ्ते का दिन है और इस वक्त बड़ी तड़पती फड़कती किस्म की इस वक्त हलचल चल रही है। एक तरफ मुल्क में बाकायदा एमरजेंसी लगाने और फौज के हवाले करने का मामला शुरू हो गया है। फील्ड मार्शल के इख्तियारात बढ़ने के बाद अब आर्टिकल 245 के तहत आज रावलपिंडी को फौज के हवाले कर दिया गया। 3 कंपनियां लगा दी हैं। अगले 48 घंटों में मजीद बड़े फैसले क्या आने वाले हैं, ये माइनस फार्मूला अदम एतमाद तहरीक और इसके साथ इत्तेहादियों में बड़ी बुरी तरह खलबली मची है। बिलावल ने भी आज हाथ खड़े कर दिए हैं। सितंबर सितम ढाने के लिए तैयार है। एक तरफ सब अच्छे का बयानिया है, इंटरनेशनल खबरों में दलालों की झूठी खबरें हैं, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के साथ दोबारा बैकडोर मिन्नत तरला राब्ते। मेरे पास बड़े तगड़े सबूत भी हैं। इमरान खान को दोबारा अस्पताल मुंतकिली की दावत दी जा रही है। तमाम धड़े तहरीक इंसाफ के जुड़ चुके हैं। इख्तलाफात खत्म। खान के लिए आखिरी मार्के की तैयारियां हैं। इस्तीफों पर गौर है। 27 मार्च लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ, और मौलाना की शमूलियत, शहबाज शरीफ के साथ 5 अहम शख्सियात को आउट करने का तरीकाकार, और ईरान इसराइल जंग पर भी जो ट्रंप की इक़्तिदार की बसात उलटने लगी है। ट्रंप ने खुद आज ऐलान कर दिया है कि मेरा मुआखज़ा नवंबर में होने वाला है। ईरान पर मौसमी पाबंदियां काम नहीं की। चीन ने बाजी पलट दी, अकेले ही ईरान की मईशत संभालने का दावा कर दिया, और अमेरिका ने फौज उतारने का इनकार कर दिया। अब इस जंग से निकलने के बाद तीनों ममालिक में रजीम चेंज होने जा रही है। मैं आपको तारीखी दलाइल और सबूत पेश करता हूँ। नेतन्याहू के साथ भी ईरान, रूस और तुर्की के साथ पंगा लिया। बरतानिया से पंगा महंगा। 1200 घरों का प्लान पहली दफ़ा बरतानिया ने मुखालफत कर दी, और इसराइली बमबारी में ऑस्ट्रेलियन शहरी की हिलाकत व ऑस्ट्रेलिया से भी ताल्लुकात इंतहाई निचले दर्जे पर। ये सारे मामलात की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो भी बहुत बड़ी खबर जो आम तौर पर मार्शल लॉ लगाने से पहले आती हैं, हंगामी सूरत हाल, और वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में फ़ौज की मंजूरी दे दी। फ़ौज की 3 कंपनियाँ आर्टिकल 245 के तहत रावलपिंडी इनके हवाले कर दिया गया, और एमरजेंसी वाली सूरत हाल। ये हालात क्यों बन रहे हैं, ज़रा आप गौर करें तो आपको सारा मामला समझ आए जो कुछ इन 48 घंटों में हुआ। अब इसमें एक तो सबसे पहले कोशिश की जा रही है कि ये जो तहरीक शुरू होने वाली है तहरीक इंसाफ की, उसे जिसे बाकायदा इदारे की तरफ से ग्रीन लाइट मिल चुकी है, फील्ड मार्शल की तरफ से नहीं, ना इस हुकूमत की तरफ से, उन इदारे के नाराज़ लोग जिनकी प्रमोशंस रुकी हैं, जिनके ऊपर जूनियर्स बैठाए गए हैं, उनकी तफसीलात मैं आपको आगे भी बताता हूँ। लेकिन हालात इस लेवल पर हैं कि अब बाकायदा फ़ौज को लाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की तो धमकियाँ थी, लेकिन पंजाब उनके हवाले किया जा रहा है कि सबसे पहले तो ज़ाहिर है कोई बगावत का मामला ना हो, उसे कंट्रोल किया जा सके। और ये हालात बन क्यों रहे हैं आप देखें। फील्ड मार्शल का जो घर वाला जो उनका मोहसिन नकवी, जो इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़े सहाफ़ी का भी दावा कि मोहसिन नकवी किसी भी वक्त ये ऐलान कर सकता है कि मैं अपने तमाम ओहदे छोड़ने लगा, मेरी बस होगी, या फिर मुझे सिर्फ वज़ीर आज़म बनाएं। अब ये हालात तो इन्हें देखें इमरजेंसी वाले बलोचिस्तान में लगाने चाहिए कि वहाँ पर तो कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहा। बलोचिस्तान में अभी कोयटा चमन आप देखें, वहाँ शाहराहों पर जो हमलों के डर से अब वहाँ हुकूमती काम करने वाले तमाम ओहदेदारान चौकियाँ छोड़कर जा चुके हैं। कस्टम्स के लोग जा रहे हैं, हुकूमती ओहदेदार काम नहीं कर रहे, वहाँ मुकम्मल तौर पर खाली पड़ी है। लेकिन वहाँ चूँकि इन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये हमारे अब कंट्रोल में नहीं है, वहाँ दहशतगर्दों से बाकायदा मिन्नत तरला करें, आए मुज़ाकरात करें। अब जिनके साथ इन्हें मुज़ाकरात करने चाहिए, हकीकी मुज़ाकरात, उसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब हालात इंसान को मजबूर करते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे हैं, जैसे मोहसिन नकवी हैं, इनकी बातचीत हो रही है। इन्हें यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, गारंटियाँ दे रहे हैं कि हम इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, हमें सिर्फ अदालत का हुक्म का इंतज़ार है, हालात को नॉर्मल कर लेते हैं। आप भी पार्लियामेंट में आ जाएँ, कमेटियों में आ जाएँ, लॉन्ग मार्च कैंसिल कर दें, हम इमरान खान को भी शिफ्ट करते हैं, बुशरा बीबी को भी इलाज की सहूलत देते हैं। उसके बाद जिस तरह हम बातचीत करेंगे वो पार्लियामेंट के ज़रिए हम ये मामला हल कर लेंगे। और मेरे पास इसके बाकायदा सबूत मौजूद हैं, कुछ तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन अब मैं वो पब्लिश नहीं कर सकता। जिन्होंने राब्ते किए हैं वो सामने बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अब ज़ाहिर है इन हालात में बड़ा अहम होता है हमेशा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये खौफ बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और ये आप देखें उसका सबूत अभी जो दिफाई एक्ट भी आया है, क्योंकि एक तरफ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का केस लगाया हुआ है, जिस पर अभी उन्हें ताज़ा तरीन दरख्वास्त नंबर अलाट हुआ है, जिस पर शहबाज शरीफ को, वज़ीर कानून को, वज़ीर इत्तलात को, चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा, और इसे फ़ौरन डायरी नंबर भी अलाट हुआ। आमतौर पर केस लगना नहीं चाहिए था। अब जज क्या फ़ैसला करेंगे ये तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की जो रहनुमाओं की गुफ्तगू और मुज़ाकरात के अमल में नतीजा होगा। अदालतें इमरान खान को दोबारा अस्पताल मुंतकिली का हुक्म देती हैं, बुशरा बीबी के इलाज का हुक्म देती हैं, या इसे दोबारा लटकाते हैं, क्योंकि वक्त जो है बड़ी तेज़ी से इनके पास कम होता जा रहा है। लेकिन ये सारा मामला जुड़ा हुआ है इमरान खान से, फैसला इमरान खान का। ये चाहे अदालतें फैसले करती रहें, ये हम तज्जिए देते रहे, खबरें आती रहे, हुकूमत करती रहे, फैसला इमरान अहमद खान न्याजी ने करना है। वो सिर्फ आइन कानून इंसाफ की बात करते हैं, अदल की बात करते हैं।
عمران خان کی جو اس وقت اعصابی قوت اور اللہ نے اسے طاقت دی ہوئی ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ اس لیول پر ہے کہ یہ اسپتال منتقلی، بنی گالا شفٹ، لندن شفٹ کرنا، یہ سارے 100 سے زیادہ پیغامات، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہیں اڈیالہ جیل سے، جب چاہیں۔ تحریک انصاف یا پاکستان کی عوام تو اگر اڈیالہ جیل کی دیواریں توڑ کر، اس سیل کو توڑ کر عمران خان تک پہنچ بھی جائیں آپ سب، اور ان سے کہیں آئیں خان صاحب ہمارے ساتھ چلیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، اور یہ میرا یقین ہے کہ عمران خان کبھی اس جیل سے اس طرح نہیں نکلیں گے، بلکہ وہ تو آپ سے کہیں گے تم سارے بھی تری بیٹھ جاؤ، تم سارے بھی اسی جد و جہد کا حصہ بنو۔ عمران خان اس جد و جہد کا قائل نہیں ہے، وہ جیل سے کبھی اس طرح کی ڈیل پہ نہیں باہر گا۔ وہ 30 سال کی جد و جہد، اپنی مزاحمت، اپنے نظریے، اپنی کوئی اس پہ ڈیل، این آر او سمجھوتے کا ایک چھینٹا بھی نہیں پڑنے دے گا، اور یہ ان 2 دنوں میں آپ نے دیکھ بھی لیا ہے، اور پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان ان سب لوگوں سے ممتاز ہے، اعلیٰ کردار ہے، یہی اس کی نشانی سے لیڈر بناتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ جیلوں میں ٹوٹے، الطاف حسین بہت بڑا لیڈر تھا، پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوا، نواز شریف، آصف زرداری، بے نظیر بھٹو، یہ جتنے بھی لیڈر ہیں یہ سارے ٹوٹ گئے، یہ عام انسان تھے میرے اور آپ کی طرح۔ اللہ نے عمران خان کو یہ خاص طاقت دی ہے، یہ عام انسانوں کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لوگ جب عمران خان سے اپنی بے انتہا نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں تو غیر ارادی طور پر وہ کیا ثابت کرتے ہیں کہ جی عمران خان بھی تھوڑا سا نواز شریف جیسا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ نواز شریف یا یہ ہمارے لیڈر عمران خان جیسے، وہ کہتے ہیں عمران خان ان جیسا ہے۔ اور عمران خان پر جس لیول کا ظلم و ستم ہے، میں آپ کو صرف اس کی ایک مثال دوں، یہ بیرسٹر گور نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کی، جب وہ ذکر کیا ان مظالم کا تو وہاں جو بیٹھے تحریک انصاف کے رہنما تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ بڑے بڑے رہنما ذاتی طور پر میں جانتا ہوں کہ عمران خان کو چاہتے ہیں کہ جیل سے نکالیں، چاہے وہ منتیں کریں فیلڈ مارشل کے پیروں میں گئے، وہ یہ جہاں تک بات کرتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کی اکثریت جانتی ہے کہ عمران خان 4 حرف نہیں بھیجتا اس سسٹم پر، نظام پر۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں عمران خان بھی نکل جائیں اس نظام سے، اپنے خاندان، اپنے بچوں سے، لیکن آپ عمران خان سے پوچھیں نا جس نے فیصلہ کرنا ہے۔ عمران خان پاکستان سے محبت کرتے، یہ بد کردار نہیں کرتے، ان کا تو اقتدار، امریکی ڈالر، عہدے، ملازمتیں، لالچ، ہوس، ان کا ہر جائز ناجائز مکروہ کام ان سے کروائے ہوتی ہے، تیار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے، عمران خان پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے جد و جہد، وہ اپنی آخرت کا سوچ کے کر رہے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کے ساتھ لو لگا لے تو پھر یقین کریں یہ دنیاوی مادی اشیاء، اقتدار وغیرہ یہ کوئی اہمیت نہیں۔ یہ مظالم عمران خان پر اس لیول کے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے اندر جو دھڑا ہے، یا یقین کریں جو ہمیشہ مفاہمت کی باتیں کرتے تھے، ہمیشہ مذاکرات کی باتیں ان سے جب کریں، ہمیشہ عمران خان کے پاس جا کے کہتے تھے آپ خان صاحب ڈیل کر لیں، آپ مان لیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ان 2 دنوں میں جو ان کے سامنے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی مفاہمت، کوئی ڈیل، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب 2 نمبر ٹرک کی باتیں، سب جو یہ ہم صرف اور صرف عوامی احتجاج کی بات، وہ کہہ رہے ہیں مزاحمت، یہ سارے مفاہمت والے، اور عوامی احتجاج اس لیول پر ہے، یقین کرے اگر کوئی 2 نمبری نہ ہوئی، 2 نمبری اگر نہ ہوئی تو یہ 100% کامیاب ہے۔ تحریک انصاف نے جو مولانا فضل الرحمان کے کیمپ میں ابھی شرکت کرتے ہوئے گرینڈ اپوزیشن بنائی، پارلیمنٹ کے اندر ہومیوپیتھک طریقہ، اس میں مولانا کو فرنٹ پہ انہوں نے رکھا کہ اس نظام پہ لڑنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اب کوشش ان کی یہ ہے کہ پہلے ہم پارلیمانی انداز سے اس جو لانگ مارچ کی تاریخ ہے اس سے پہلے کچھ کر لیں، اپوزیشن جماعتیں اکٹھی کریں، خاص طور پر پیپلز پارٹی کو۔ بلاول نے عمران خان کے اسپتال بھیجنے کی حمایت بھی کی، تائید کی، اور ان کے ساتھ بھی بلاول خوفزدہ ضرور ہے، یاد رکھیں، عدم اعتماد کے معاملے پر ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کا کردار دیکھیں، ہمیشہ سے یہ رہا ہے جو واقعی ٹرک کی بتی رہا ہے۔ مولانا کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں، کبھی بھی، اس کی تقریر جتنی مرضی سخت سے کروا لیں، جو مرضی جملے کریں، یہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جائے گا۔ مولانا اس وقت تک کسی تحریک کا حصہ نہیں بنتا جب تک اسے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اندر ادارے کی طرف سے، جرنیلوں کی طرف سے تھپکی نہ دی جائے۔ آپ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل نے بھی دفاعی ایکٹ منظور کروایا، تقرریاں، پروموشنز، مدت ملازمت توسیع، برطرفی وقت، حالانکہ ان کے پاس تو سب کچھ موجود ہے، آرمی چیف یہ ہیں، تاحیات استثناء ان کے پاس ہے، COD یہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ ڈکٹیٹر جیسے اختیارات فوج میں لانے کی ضرورت کیا تھی انہیں؟ یہ وہی حالات ہیں جس پہ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے PDM میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے لیے واردات کی تھی، جو خود مولانا نے بتائی۔ جنرل فیض میرے پاس آیا، جنرل باجوہ آیا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد، یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ایک کوشش کرنے کی ان کی کوشش ہوگی کہ ہم عدم اعتماد کے ذریعے تحریک لانے کے لیے ان کے اوپر بنے، کیونکہ حالات نارمل نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اس وقت جو پروموشنز رکی ہوئی ہیں، جو اس وقت آرمی چیف کا کنٹرول ہے، جن لوگوں کو بائی پاس کیا گیا، جن کے سامنے اسٹریٹجک کمانڈ کے عہدے لگا، یہ سارا معاملہ ہے وہ فوج کے اندر تو دیکھا جا رہا ہے۔ اب وہ کب تک یہ برداشت کرتے ہیں؟ پھر عدالت کے اس فیصلے کو اسٹیبلشمنٹ جیسا ردی کی ٹوکری میں پھینکا، یہ بھی عوام کے سامنے تحریک انصاف کی قیادت سے یہ پیغام تھا کہ عدالتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ بے شک عدالتوں میں جائیں، یہ تو لاہور کی جو منڈی ہے اس کے فرق نہیں ہے ان دونوں میں۔ یہ بات تو بلکہ الطاف حسین جیسے بندے نے 40 سال پہلے بتائی تھی۔ انہی عدالتوں سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی ہو چکی ہے، یہی عدالتیں ایوب خان کو فیلڈ مارشل اور نظریہ ضرورت بھی دے چکی ہیں،
اور یہی عدالتیں ہر دور میں یزید کے قاضی الشرع والا کام بھی کرتی نہیں ہیں. تو ان عدالتوں کی اوقات تو سب کو پتہ ہے. لیکن اب یہ جو جج جرنیل کا اتحاد ہے یہ تو کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. اس سارے معاملے میں جو اصل کردار ہے وہ ایران کی جنگ والا ہے کہ اس جنگ کے معاملے سے سارا معاملہ ہے, کیونکہ ٹرمپ فیلڈ مارشل اسرائیل اور پاکستان کا مستقبل اسی سے جڑا ہوا ہے. آپ آج صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں مڈ ٹرم الیکشن میں, وہ کہہ رہا ہے میری پارٹی ریپبلکن کو شکست ہوئی تو یہ میرا مواخذہ شروع ہو جائے, یہ دنیا کے سب سے طاقتور بندے کا مواخذہ. اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ ہے, آپ دیکھیں کہ اس کی پاکستان کی طوطا ہے, کہہ لیں کہ رجیم کی طاقت اس کے اندر ہے ساری. میں آپ کو تاریخ سے اس کے دلائل اور ثبوت بتاتا ہوں کہ جو یہ جنگ ختم ہوتی کیسے جغرافیائی سیاسی نقشہ, حکومتوں کا خاتمہ, بلکہ حکمران مارے جاتے ہیں. یہ ذرا ذہن میں رکھیں, یہ قیمت ہے ان جنگوں کی. جس طرح یہ بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں, ان کے پاس ہوتا کیا ہے, بمباری کرنے والے بھی, ان کی جو پراکسی کا کام کرتے ہیں, جو امن کے نام پہ واردات کرتے ہیں, جو براہ راست ان کی مدد کرتے ہیں, وہ تمام لوگ. اور یہ ہمارے سامنے تاریخ میں ہوا ہے بارہا, چاہے جرنیلوں کے روپ میں پاکستان میں جہاں تباہی بربادی مچائی گئی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولنس کا آپ نے پاکستان کی تاریخ میں بارہا پڑھا ہے. یہ بھی آپ نے بہت سارے جگہ پڑھا ہے کہ زیارت انہیں زبردستی بھیجا گیا, وہاں ٹی بی تھی, سرد مقام پہ رکھا گیا. جنرل ایوب خان نے محمد علی جناح کی ایمبولنس روکی, خراب کی. اب عقل نہیں مانتی قائد اعظم محمد علی جناح کی, ملک کا عظیم لیڈر, ملک بنانے والا فوجی جرنیل اسے اس طرح شہید کرے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بہن کو فاطمہ جناح کو غدار قرار دیں, پسلیاں توڑیں. لوگ نہیں مانتے کبھی بھی. قائد اعظم کی ایمبولنس ایسے ہوئی, یہ سب کچھ ہوا. آج اپنی آنکھوں سے انہوں نے عمران خان کی ایمبولنس ڈی روٹ ہوتے دیکھی ہے. خود پاکستان کی جنریشن زی نوجوان بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دن دہاڑے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود عمران خان کو علاج نہیں کروانے دیا گیا. اب یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کس طرح جمہوری رہنما قتل کیے, اغوا کیے, جیلوں میں ڈالے. اور انہی جرنیلوں نے پاکستان کے یہ حالات میں, جنرل ضیاء خان نے ملک توڑا, شرابی تھا, زانی تھا اس نے, لیکن کبھی اپنی کسی رکھیل کو ملک کے اوپر, قوم کے اوپر مسلط کرنے کی ہمت نہیں کی. جنرل رانی کا بڑا عروج تھا, حکومتی معاملات میں کتابیں پڑھیں وہ مداخلت کرتی تھی, لیکن وہ براہ راست مسلط نہیں تھی. آج حالات یہ ہے کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کروانے کے لیے ایک شخصیت انکار کرتی ہے تو سارا معاملہ رک جاتا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. توہین عدالت تک منظور کروا رہے ہیں. پرانی عمر کا عشق بڑا خطرناک ہے. بہرحال یہ جو افغان جنگ کے حالات میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے پڑوس میں ہوئی 1978 میں, اسی سے یہ ایران کی جنگ ہے. دیکھیں اب 2000 جب یہ جنگ شروع ہوئی افغانستان کی, اس میں سوویت یونین, افغان جنگ بند ہونے کے بعد 5 آزاد ریاستوں میں ٹوٹا سوویت یونین. پاکستان میں افغان جنگ رکنے کے بعد یہاں جنرل ضیاء الحق جہنم واصل ہوا. ان 3 ممالک کا اگر ذکر کروں, تینوں پارٹیوں کا, تو آپ دیکھ لیں کہ مڈل ایسٹ میں جس طرح جارج ڈبلیو بش نے 2006 کی جنگ ختم, 3 کی ختم ہوئی تو 2006 مڈ ٹرم ہارا, اوباما عراق سے انخلا پہ ہارا, جو بائیڈن افغانستان کے انخلا پر حکومت سے گیا. تو اب ایران کی جنگ کے بعد پاکستان, امریکہ, اسرائیل, یہاں رجیم لازم و ملزوم ہو چکے چینج ہونا. اس کی دلیل ہے 1988 میں 78 میں دیکھیں اسلامی انقلاب ہے نا, جمی کارٹر صدر تھا, وہ یرغمال علی جب 444 دن نہیں چھوڑے اسے حکومت چھوڑنی پڑی. یہ پاکستان سے کیسے معاملہ جڑا, میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ آپریشن ناکام ہوا, صدر فارغ, اسے صدارت کی قیمت دینی پڑی. آج ٹرمپ خود کہہ رہا ہے جنگی حکمت عملی ناکام ہوگی, اب میں فوج نہیں بھیج سکتا. خود کہہ رہا ہے کہ میں مڈ ٹرم میں اب اس کی قیمت ادا کروں گا, میں الیکشن ہاروں گا, میرا مواخذہ ہوگا. کیونکہ سوویت یونین جب افغانستان پر حملہ کیا اور رونلڈ ریگن صدر تھا, افغانستان کی اس طرح مجاہدین بنائے, اربوں ڈالرز لگائے, جنرل ضیاء الحق کو سپورٹ کیا, یہ اس وقت کا فیلڈ مارشل سمجھے. بھٹو کو قتل کر کے CIA کے ذریعے سوویت یونین کی انہوں نے مدد کی, افغان جہاد شروع کیا. 1979 میں سوویت یونین نے حملہ کیا, 10 سال جنگ چلی, 10 سال. آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں, ساری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے. جنگ ختم ہوئی, امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا تھا جیسے آج ڈونلڈ ٹرمپ نکلنا چاہ رہا ہے. ذرا غور سے سنیں, یہ ضیاء الحق کو سمجھا رہے تھے بس کرو تمہارا کام ختم. امیر المومنین صاحب, مرد مومن صاحب, بس کرو, آپ لشکر اعظم, سپہ سالار وغیرہ بن چکے ہیں, 10 سال آپ نے کر لیا جو کرنا تھا, ڈالر بھی لے لیے ہیں, اب جمہوریت واپس لائیں, بیرکس میں جائیں. ضیاء الحق چونکہ امریکی ڈالروں کے چسکے میں تھا, یہ کیسے باز آتا, جیسے ان کو چسکا لگا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے, جہاں ڈالر نظر آئیں فوراً پہنچتے ہیں. جنیجو کو امریکہ نے جنیوا میں بلا کے افغانستان کی حکومت کے ساتھ براہ راست معاہدہ کروا دیا, خود امریکہ ضامن بنا. ضیاء الحق نہیں مانا, کہتے نہیں میں نہیں مانتا. نجیب اللہ کی اس وقت مجاہدین میں جو کابل سپورٹ کرنا چاہتا ضیاء الحق ڈالروں کے چکر میں, وہاں پھر پنڈی میں پہلے اوجڑی کیمپ ہوا, اس واقعے کی ضیاء الحق کو سمجھ نہیں آئی, تو پھر امریکہ نے جو اس کا اپنا دیا وہ C-130 تھا, وہ پورا دھڑام سے گرایا, اس کے دانت بھی نہیں ملے. اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہی معاملہ اس وقت یہاں ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. بظاہر آپ کو سب اچھا لگ رہا ہے, لیکن رجیم کا ملبہ انہوں نے گرانا ہے ان پہ کہ انہوں نے ڈبل ایجنٹ کا کام کیا ہے. میری بات یاد رکھیے کہ لکھ کے رکھ لیں. آج جس طرح ضیاء الحق کو آپ بھول گئے ہیں, یہ معاملہ اسی لیے میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ دنیا کے ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ہر ڈکٹیٹر. یوگنڈا کا ایدی امین جو ہے وہ یوگنڈا سے کتنا عرصہ اس نے بدماشی کی اور لیبیا اور سعودی عرب بھاگ گیا. پھر
وہاں پناہ لے رہے ہیں۔ بشار الاسد آج کہاں ہے؟ شام سے بھاگ کے روس میں۔ اشرف غنی کہاں ہے؟ افغانستان سے بھاگ کے عرب امارات میں۔ فرنانڈوز مارکوس فلپین سے بھاگ کے کہاں ہے اس وقت؟ امریکہ میں۔ موگیمبو کہاں ہے اس وقت؟ وہ کانگو سے بھاگ کے مراکش میں۔ زین العابدین تیونس کہاں ہے؟ سعودی عرب میں بھاگ کے۔ نواز متعدد بھاگا، چلیں یہ ڈکٹیٹر نہیں تھا، بہرحال بھاگا۔ اب ان کی باری ہے، یہ آپ کو امریکہ کی ریاستوں میں ہی نظر آئیں گے، یہ یاد رکھیے گا بات، کیونکہ اس طرح جو وفاداریاں ہیں جو لانے والے ہیں ان سے بوجھ سے جان چھڑانی پڑتی ہے۔ جو کچھ انہوں نے کروانا تھا پاکستان سے کروا لی ہے۔ ضیاء الحق کو ہٹانے کے بعد 11 سال ضیاء الحق کے ساتھ گزارے، پھر 11 سال کسی فوجی حکمران کو امریکہ نے نزدیک نہیں آنے دیا۔ جنرل کیانی، جنرل عائشی، اسلم بیگ، باجوہ، یہ سب ان کی پراکسیز تھے، بعد میں ڈرون حملے، نیٹو سپلائی مدد کرتے، لیکن اقتدار نہیں دینے دیا۔ مشرف کی سب سے بڑی ضرورت پڑی تھی دہشت گردی کی جنگ میں، اب وہ پرویز مشرف امریکی ڈالروں میں آپ کو بھرمار ہو گئی تھی، جنرل ضیاء الحق کو بھی 10 سال میں بھرمار ہو گئی، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ ان کی بدقسمتی دیکھیں، جہاں سے مارے گئے وہاں معیشت چلتی رہی، یہاں یہ بالکل تباہی بربادی ہوگی۔ یہ بہت بدقسمت نکلے فیلڈ مارشل کے، انہیں کچھ بھی، سب کچھ ان سے کروا کے بھی انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ پاکستان کی معیشت مکمل طور پر تباہ و برباد، بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں تباہ، پاکستان کے تمام ادارے، شعبے، محکمے، پاکستان کا کسان، تاجر۔ اس وقت پاکستان کی ہندوستان، افغانستان، ایران سے تجارت بند ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے امن و امان کے حالات آپ کے سامنے، سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادتوں کی صرف آپ لسٹ نکالیں ان کے آنے کے بعد، پاکستان دہشت گردی میں دنیا کا بدترین ملک بن گیا۔ عرب دنیا کے ساتھ ہمارے ہمیشہ تاریخی تعلقات تھے، عرب امارات سے تعلقات مکمل ختم ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب فوج بھیجنے کے باوجود بھی یمن میں وہاں ابھی تک معاشی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ آگے آ سکتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، کیونکہ ٹرمپ مارا گیا جس کے اوپر ان کا سارا تکیہ تھا، وہ خود کہہ رہا ہے فوج اب ہم ایران میں نہیں اتار سکتے، اب ہم صرف معیشت تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے فنڈز ختم کریں گے، ان کی فوج کی تنخواہ نہ دے سکیں، اب نہ ہرمز میں ناکہ بندی۔ وہ مطلب اس کے حالات دیکھیں، کہاں اتنی بڑی طاقت اور آج پسپا ہو کے کہہ رہے ہیں معیشت پہ صرف ہم اب حملہ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں، اور کیا کہہ رہا ہے مذاکرات کریں۔ ایران جو ابھی وار میں دفاعی تیاریاں تو کر رہا ہے، دھڑا دھڑ میزائل بھی بنا رہا ہے، ٹیکنالوجی بھی امپروو کر رہا ہے، نئے اسلحے میں اضافہ بھی کر رہا ہے، زمینی حملوں کی ظاہر ان کی تیاری تو ہے، لیکن یہ بھی آخری حد تک عرب امارات میں ہی سعودی عرب سمیت تیل کی تنصیبات پر اپنی پراکسیز کے ذریعے تیل کی رسد رکوائیں گے۔ اب یہاں سب سے بڑا جو گیم چینجر پلان وہ چین نے کر دیا۔ چین نے پوری کی پوری بازی اس طرح الٹ دی کہ آپ دیکھیں کہ جو ایران کی معیشت ہے، اکیلے سنگل ہینڈڈ امریکہ کی معاشی پابندیوں کو چین نے کہا ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اور تجارت بھی کریں گے اور معاشی اقتصادی تعاون بھی بڑھائیں گے۔ اب ٹرمپ کی یہ معاشی پابندیاں صرف چین کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چین نے 2025 میں ایران کا 90% تیل خریدا ہے، اکیلا چین ایران کو سالانہ 30 سے 50 ارب ڈالر سے تیل کی مد میں، جو پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا۔ 2025 میں انہوں نے ساری خریداری کی ہے۔ ایران اپنے پیروں پر بے شک اس وقت مہنگائی، کرنسی گراوٹ، بے روزگاری اور یہ جو حالات ہیں وہ سامنا کر رہا ہے، لیکن ان کی تو بقا کی جنگ ہے۔ اب چین ظاہر اپنے مفاد میں تیل ظاہر سستا خریدتا ہے، پابندیاں نہ ہو تو وہ تیل بہت مہنگا بکتا ہے، لیکن چین اس وقت لائف لائن کے طور پر انہیں چلا رہا ہے۔ ایران کو ٹیکنالوجی پابندیوں سے ان سے سرمایہ کاری وغیرہ نقصان ہے، لیکن پاکستان کو بغیر جنگ لڑے ہو رہے ہیں، اندازہ کریں اب تنہا، لیکن چین یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ اب اس جنگ کے سارے نتائج جو ہیں وہ پاکستان کی طرف، اب یہ جو اسی لیے ستمبر کو ستمبر کیوں کہا جا رہا ہے کہ ستمبر، اکتوبر، نومبر فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ تحریک انصاف تگڑی رہی اور ان کے ساتھ اگر 2 نمبری نہ ہوئی اس دفعہ، جو پہلے ہم نے دیکھی ہے بارہا 3-4 دفعہ ہو چکی ہے، اگر 2 نمبری نہ ہوئی اور یہ اپنے سارے کے سارے دھڑے اکٹھے رہے اور اپنے پرامن احتجاج کی طرف قائم رہے، پاکستان کی عوام ان کے ساتھ لازمی جڑے گی، 100% جڑے گی، ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ، اور یہ معاملات حل ہوں گے کیونکہ باہر سے بیرونی مدد ختم ہو رہی ہے۔ اب آنے والے حالات کیا ہوں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید تفصیل سے بات کریں، کچھ اور اہم خبریں بھی آ رہی ہیں، پہلا ویلاگ تھا اس لیے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، وہ اگلے ویلاگز میں آپ کے سامنے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔